323वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 36वां बाब पहली आयत से लेकर 37वें बाब की 28वीं आयत तक। ऐ आदमजाद, इसराइल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह, ऐ इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि दुश्मन ने तुम पर आहा हा कहा और ये कि वो ऊंचे ऊंचे कदीम मुकाम हमारे ही हो गए, इसलिए नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि इस सबब से, हाँ इसी सबब से कि उन्होंने तुमको वीरान किया और हर तरफ से तुमको निगल गए, ताकि जो कौमों में से बाकी हैं तुम्हारे मालिक हों और तुम्हारे हक में बकवासियों ने जुबान खोली है और तुम लोगों में बदनाम हुए हो। इसलिए ऐ इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों और उजाड़ वीरानों से और मतरूक शहरों से जो आसपास की कौमों के बाकी लोगों के लिए लूट और जाय तमस्खर हुए हैं, यूं फरमाता है। हाँ, इसीलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन मैंने अक़वाम के बाकी लोगों का और तमाम अदूम का मुखालिफ होकर, जिन्होंने अपने पूरे दिल की खुशी से और कल्बी अदावत से अपने आप को मेरी सरजमीन के मालिक ठहराया ताकि उनके लिए गनीमत हो, अपनी गैरत के जोश में फरमाया है। इसलिए तू इसराइल के मुल्क की बाबत नबूवत कर और पहाड़ों और टीलों, नालों और वादियों से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैंने अपनी गैरत और अपने कहर में कलाम किया, इसलिए कि तुमने कौमों की मलामत उठाई है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैंने कसम खाई है कि यकीनन तुम्हारे आसपास की अक़वाम आप ही मलामत उठाएंगी, पर तुम ऐ इसराइल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालोगे और मेरी उम्मत इसराइल के लिए फल लाओगे, क्योंकि वो जल्द आने वाले हैं। इसलिए देखो, मैं तुम्हारी तरफ हूं और तुम पर तवज्जो करूंगा और तुम जोते और बोए जाओगे, और मैं आदमियों को, हाँ इसराइल के तमाम घराने को तुम पर बहुत बढ़ाऊंगा और शहर आबाद होंगे और खंडर फिर तामीर किए जाएंगे, और मैं तुम पर इंसान और हैवान की फरावानी करूंगा और वो बहुत होंगे और फलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे, और तुम पर तुम्हारी इब्तिदा के अय्याम से ज्यादा एहसान करूंगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि आदमी यानी मेरे इस्राएली लोग तुम पर चलें फिरेंगे और तुम्हारे मालिक होंगे, और तुम उनकी मिरास होगे और फिर उनको बेऔलाद ना करोगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि वो तुझसे कहते हैं, ऐ जमीन तू इंसान को निगलती है और तूने अपनी कौमों को बेऔलाद किया, इसलिए आइंदा ना तू इंसान को निगलेगी ना अपनी कौमों को बेऔलाद करेगी, खुदावंद खुदा फरमाता है। और मैं ऐसा करूंगा कि लोग तुझ पर कभी दीगर अक़वाम का ताना ना सुनेंगे और तू कौमों की मलामत ना उठाएगी और फिर अपने लोगों की लग़ज़िश का बायस ना होगी, खुदावंद खुदा फरमाता है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, जब बनी इसराइल अपने मुल्क में बसते थे, उन्होंने अपनी रविश और अपने आमाल से उसको नापाक किया। उनकी रविश मेरे नजदीक औरत की नापाकी की हालत की मानद थी, इसलिए मैंने उस खूनरेजी के सबब से
جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا اپنا قہر ان پر نازل کیا، اور میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں، لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ تب تم اپنی بری روش اور بدعمالی کو یاد کرو گے اور اپنی بدکرداری اور مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے، تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو، اے بنی اسرائیل۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بدکرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظر میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران اور خراب شہر محکم اور آباد ہو گئے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویرانہ کو باغ بنایا ہے، میں خداوند نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں، جیسا مقدس گلہ تھا
اور جس طرح یروشلم کا گلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا، اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 37واں باب۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو، دیکھو، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگو، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خداوند فرماتا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ، یہودا اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے۔ پھر دوسری چھڑی لے اور اس پر یہ لکھ، افرائیم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے، اور ان دونوں کو جوڑ دے کہ ایک ہی چھڑی تیرے لیے ہوں، اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہوں گی۔ اور جب تیری قوم کے لوگ تجھ سے پوچھیں اور کہیں کہ ان کاموں سے تیرا کیا مطلب ہے، کیا تو ہم کو نہیں بتائے گا، تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں یوسف کی چھڑی کو جو افرائیم کے ہاتھ میں ہے اور اس کے رفیقوں کو جو اسرائیل کے قبائل ہیں لوں گا، اور یہودا کی چھڑی کے ساتھ جوڑ دوں گا اور ان کو ایک ہی چھڑی بنا دوں گا، اور وہ میرے ہاتھ میں ایک ہوں گی۔ اور وہ چھڑیاں جن پر تو لکھتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ میں ہوں گی، اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا،
اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ آگے کو نہ دو قومیں ہوں گے اور نہ دو مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطا کاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔